मानसेरा से शुरू की, धाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजरात, क्यों नहीं हुआ? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? एंजल वाले हमने लगाए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, अमीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है, और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसेहरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? पैसा कहां गया? डैम क्यों ना बना? नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिए। गिलगित में कारकुनों से खिताब, कहा यहां अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट्स हमने लगाए, नंगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। किसी और पार्टी ने यहां किसी मंसूबे की ईंट तक नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक दयामर भाषा डैम नहीं बना। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूछना चाहते हैं कि क्यों चीज़ों को नज़रअंदाज किया। किसी पार्टी की बुराई करके नहीं, हम कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या नहीं, यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को कहेंगे कि यहाँ आएँ। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पीपल्स पार्टी ने आज स्कर्दू में मैदान सजा लिया। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी और आसफा भुट्टो सरदारी खिताब करेंगे। इससे पहले स्कर्दू पहुंचने पर पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने आसफा भुट्टो का इस्तकबाल किया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और हिजबुल्लाह रहनुमाओं से बातचीत। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग बंदी का दावा। कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूत मजीद फौजी दस्ते न भेजने की यकीन दहानी कराई। हिजबुल्लाह रहनुमाओं ने भी इसराइल पर हमले न करने पर इत्तेफाक किया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी हमेशा कायम रहेगी। वाशिंगटन में लेबनानी सफारतखाने की हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की तस्दीक। कहा पहले मरहले में हिजबुल्लाह और इसराइल एक दूसरे पर हमले रोक देंगे, बाद में सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। आज और कल वाशिंगटन में फरीकैन हालिया सूरत हाल और आइंदा लाहमल पर बातचीत करेंगे। ट्रंप के लेबनान में जंग बंदी के ऐलान के बाद भी इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले, 2 लेबनानी फौजी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के शिमाली इलाके पर रॉकेट फायर किए। ट्रंप लेबनान में हमले जारी रखने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े, खरी खरी सुना दी, अपने एहसान याद करवा दिए। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि ट्रंप ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा होने का ताना दिया। कहा वो ना होते तो नेतन्याहू जेल में होते, वो उनकी चमड़ी बचा रहे हैं। फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से बैरूत पर हमले रोकने और मजीद कार्रवाइयां न करने का भी कहा। अमरीकी सदर के तानों के जवाब में नेतन्याहू ओके कहते रहे। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। लेबनान पर हमलों के बाद ईरान के अमरीका से राब्ते मुअत्तल करने के ऐलान पर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से हंगामी राब्ता किया था। ट्रंप का कहना था कि पैगामात की मुअत्तली का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे। ईरान को भेजी गई अमरीकी तजावीज़ अभी ज़ेरे गौर हैं। तेहरान ने अब तक सालिसों को कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा। कहा तेहरान किसी भी मुमकिना मुआहिदे से हकीकी और ठोस फ़वाइद की तलाश में है। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमरीकी क़यादत को पैगाम में कहना था कि लेबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के डेप्यूटी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल जाफर असदी ने ईरान की दिफाई सलाहियतें कमज़ोर होने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान ने अब तक अपने तमाम कार्ड्स शो नहीं किए, बहुत सी सलाहियतें ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाएंगी। अगर नेटो भी जंग में शामिल हो जाए तो भी ईरान को कोई परेशानी नहीं।
امریکی صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران ایران سے معاہدہ طے پا جائے گا۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امریکہ ایران تنازع کے حل کے حوالے سے مثبت خبریں۔ خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ $93 فی بیرل، WTI $90 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ ایشیائی اور یورپی مارکیٹوں میں مثبت رجحان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 767 پوائنٹ سے اضافے سے 1,71,367 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ چین، ہانگ کانگ، کوریا اور بھارتی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی اضافے کا رجحان۔ متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ خلیج عرب سے یمن، لبنان اور عراق تک سب ایران کے علاقائی عزائم کی قیمت چکا رہے ہیں۔ خطے میں سلامتی، استحکام اور خوشحالی کی قیمت پر کوئی ریاست کردار ادا نہیں کر سکتی۔ اب معاملات کا جائزہ لینا ناگزیر ہے۔ یہ خود مختاری کے احترام، اچھی ہمسائیگی اور داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں پر ہونا چاہیے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا عراقی سمندری حدود کے قریب امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہاز پر کروز میزائل سے حملہ۔ کہا ایرانی کمرشل جہاز پر امریکی حملے پر جوابی کارروائی کی، آئندہ بھی کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ فرانس کی جانب سے تحویل میں لیا گیا روسی آئل ٹینکر ٹاگور فرانس پہنچ گیا۔ فرانسیسی حکام کے مطابق روسی کپتان کی جانب سے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کے بعد بحریہ نے برطانیہ کے تعاون سے بین الاقوامی پانیوں میں جہاز کو تحویل میں لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ٹینکر پر مبینہ طور پر کیمرون کا جعلی پرچم لہرا رہا تھا۔ روس نے فرانسیسی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی بحری قزاقی قرار دیا ہے۔ وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ بجٹ 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ دوسری جانب قومی اقتصادی کونسل کا کل ہونے والا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا۔ کونسل کے اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی ترقیاتی بجٹ 1100 ارب روپے سے زائد۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق وفاقی وزارتوں کا کل ترقیاتی بجٹ 754 ارب 90 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وزارت دفاع کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 11 ارب، وزارت دفاعی پیداوار کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ وزارت داخلہ 16 ارب، IT اور ٹیلی کام 20 ارب، وزارت آبی وسائل 179 ارب، موسمیاتی تبدیلی کے لیے 2 ارب 78 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ۔ اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اپ گریڈیشن پروجیکٹ سے متعلق جائزہ اجلاس میں نیشنل پولیس اکیڈمی کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ تمام کلاس رومز کو جدید IT سہولیات سے لیس کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے ایلیٹ اسکول کی فائرنگ رینج اور باؤنڈری وال کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی۔ لاڑکانہ اور جیکب آباد ملک کے گرم ترین شہر، 42 ڈگری میں 48 ڈگری گرمی کا احساس۔ سکر اور سبی میں 43 ڈگری کی گرمی 47، ٹھٹھہ میں 39 ڈگری کی گرمی 46، کراچی میں 35 ڈگری کی گرمی 42، لاہور اور پشاور میں 37 ڈگری کی گرمی 42، جبکہ ملتان میں 39 ڈگری کی گرمی 41 ڈگری کی محسوس کی گئی۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں مٹی کا طوفان تھر پھار کر گھوٹکی اور کشمور میں مختلف حادثات میں خاتون اور بچی سمیت 4 افراد جاں بحق، 60 سے زائد زخمی۔ ضلع کرم میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 5 جون کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی، چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں شدید گرمی سے گلیشیائی جھیلیں پھٹنے اور سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ PDMA کا چترال، دیر، سوات، کوہستان اور مانسہرہ کے لیے الرٹ جاری۔ PDMA بلوچستان کی کوئٹہ سمیت شمالی اضلاع میں بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ 4 جون تک بارشوں کی پیشگوئی۔ پولٹری فیڈ ملز سے
4% اضافی ٹیکس وصولی غیر قانونی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو فیڈ سپلائی کرنے سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں کہا کہ ٹیکس قانون کے سیکشن 31A میں ابہام ہے۔ قانون غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ رجسٹریشن کی قانونی پابندی نہ ہونے پر پولٹری فارمز اور فیڈ ملز کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ حکومت نے غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو فیڈ سپلائی کرنے پر ملز مالکان پر اضافی ٹیکس عائد کیا۔ قانون کے مطابق پولٹری فارمز کو ٹیکس سے استثناء حاصل ہے۔ پولٹری فارمز رجسٹریشن کی پابند نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کی پلینگ 11 میں تبدیلی کا امکان نہیں، جبکہ آسٹریلوی ٹیم کے لیگ اسپنر ایڈم زمپا کی میچ میں شرکت غیر یقینی۔ پاکستان کو آسٹریلیا کے خلاف 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ دوسری جانب آج میچ کی اختتامی تقریب میں چاچا کرکٹ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ چاچا کرکٹ نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز کو اپنی آخری سیریز قرار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ چین نے جدید ٹیکنالوجی سے زرعی شعبے میں نمایاں ترقی حاصل کی۔ سندھ چین کی جدید زرعی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جدت لانا چاہتا ہے۔ چین کے قونصل جنرل یانگ یونڈونگ سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کم پانی میں زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ مراد علی شاہ نے اکتوبر کے مہینے میں سسٹر صوبے ہوبے کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ دورہ سرمایہ کاری، زرعی ترقی اور دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سوئی شہر میں پانی کی قلت پر تشویش کا اظہار۔ حکام کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سوئی ماسٹر پلان پر پیش رفت سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پانی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے شہری انتظامیہ اور محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ فوری اقدامات کریں۔ سرفراز بگٹی کی سوئی ماسٹر پلان پر عمل درآمد کی رفتار تیز کرنے کی بھی ہدایت۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس کی کارروائی۔ مطلوب منشیات فروش شیرینہ کو دونوں بیچوں کے ہمراہ گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمہ ہیروئن، چرس اور دیگر منشیات فروخت کرتی تھی۔ ملزمہ کے خلاف 35 مقدمات درج ہیں۔ چند سال قبل گرفتار ہو کر جیل گئی، 2 سال پہلے واپس آئی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت۔ ملزم اربقان کا جیل انتظامیہ پر پیسے لینے کا الزام۔ عدالت میں بیان دیا کہ پیشی پر لانے کے بھی پیسے مانگے جاتے ہیں۔ ملزم کی ماں نے سوال کیا کہ کیا ہم تمہارے پیسوں کی لالچ میں آتے ہیں؟ ملزم نے کہا کہ اس کی ماں اور وکیل کو پیسوں کی لالچ نہیں۔ گزشتہ سماعت پر اس نے والدہ اور وکیل کے حوالے سے پیسوں کا نہیں بولا بلکہ جیل انتظامیہ کی شکایت کی تھی۔ کراچی میں کئی ماہ سے جاری پانی کا شدید بحران ختم نہ ہو سکا، شہری رل گئے۔ اتوار کو دھابی جی پمپنگ اسٹیشن پر کے الیکٹرک کے جبری شٹ ڈاؤن سے کراچی کو پانی کی فراہمی معطل ہوئی۔ پیر کو کے الیکٹرک کی مین کیبل میں فالٹ کے باعث ہب پمپنگ اسٹیشن کی بجلی معطل ہونے سے پانی کی فراہمی مزید کم ہو گئی۔ شہری ٹینکرز مافیا کے ہاتھوں مہنگا پانی خریدنے پر مجبور۔ ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ ہب سے کراچی کو یومیہ 85 ملین گیلن پانی کی فراہمی متاثر ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق ہب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی فراہمی متبادل ذرائع سے جاری ہے۔ ملک بھر میں جعلی دواؤں کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے وزارت صحت کا اقدام۔ وفاقی کابینہ نے ڈرگ لیبلنگ اینڈ پیکنگ رولز 1978 میں ضروری ترامیم اور دواؤں پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ کی منظوری دے دی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا یہ فیصلہ پاکستان میں جعلی دواؤں کے خاتمے کی جانب ایک بڑا اور تاریخی قدم ہے۔ پہلی بار دوا کو ڈیجیٹل طریقے سے ٹریک اور ویریفائی کیا جا سکے گا۔ نئے قواعد کے تحت تمام دواساز کمپنیوں اور درآمد کنندگان ہر دوا کے پیک پر معیاری 2D بارکوڈ اور سیریلائزیشن ڈیٹا درج کرنے کے پابند ہوں گے۔
جامعہ کراچی میں اساتذہ کا احتجاج اور امتحانات کا بوائکاٹ. چیئرمین HEC کی سربراہی میں معاملے کی تفتیش کے لیے کمیٹی قائم. ذرائع کے مطابق کمیٹی اساتذہ، افسران اور ملازمین کے مطالبات کا جائزہ لے کر معاملے کا حل نکالے گی. جامعہ کراچی میں مالی مشکلات کے باعث اساتذہ اور عملے کی جانب سے 1 ماہ سے بوائکاٹ جاری ہے، جس کے باعث تدریسی عمل اور امتحانات کا التوا ہو چکا ہے. اساتذہ اور عملے کی جانب سے لیو انکیشمنٹ، ہاؤس سیلنگ اور دیگر معاملات پر احتجاج کیا جا رہا ہے. جامعہ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کو متعدد خطوط ارسال کیے لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. ماڈل ٹاؤن لاہور میں گھریلو ملازمہ سے اجتماعی زیادتی اسقاط حمل کے دوران جاں بحق ہو گئی. مرنے سے قابل ویڈیو بیان میں لڑکی نے بتایا کہ نومبر 2025 میں حاملہ ہونے کا پتہ چلا. والدین کو بھی بتایا. پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کے تحریری اور ویڈیو بیان کے بعد اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج کیا گیا. قتل کی دفعات کا اضافہ. مقتولہ کا باپ پوسٹ مارٹم کرانے سے انکاری تھا. زبردستی پوسٹ مارٹم کروایا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد تفتیش آگے بڑھائیں گے. باپ نابالغ بچے کے مستقبل کے نان نفقے کا حق کسی معاہدے کے ذریعے ختم نہیں کر سکتا. لاہور ہائی کورٹ کا حکم. عدالت نے معاہدے کی بنیاد پر بچے کا نان نفقہ ختم کرنے کی باپ کی اپیل خارج کر دی. بچے کے نان نفقے سے متعلق ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا. عدالت نے ریمارکس میں کہا معاہدے کے تحت شوہر بچے کے نان نفقے سے متعلق 60,000 ادا کرے گا. مالی تنگی بھی باپ کی نان نفقے کی ذمہ داری ختم نہیں کر سکتی. یہ مستقل جاری رہنے والا فریضہ ہے. کسی نجی معاہدے یا راضی نامے سے نابالغ بچے کا نان نفقے کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ باپ پر صرف قانونی نہیں بلکہ اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری بھی ہے. غیر ادا شدہ نان نفقہ باپ پر قابل نفاذ قرض ہے جو ختم نہیں ہو سکتا. کوئٹہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت بدستور برقرار. مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپس بند. کھلے پمپس پر صارفین کا رش. پیٹرولیم ڈیلرز کا کہنا ہے کہ عید کی تعطیلات کے باعث سٹاک پہنچنے میں تاخیر ہوئی جس سے قلت پیدا ہوئی. پیٹرول کی دستیابی کی صورتحال کو معمول پر آنے میں 2 دن لگ سکتے ہیں. پاکستان کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت. مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں. پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے. یورپ کی سب سے بڑی اسلحہ نمائش میں اسرائیل کی شرکت پر فرانس نے پابندی لگا دی. فیصلے سے اسرائیلی وزارت دفاع کو آگاہ کر دیا. اسلحہ نمائش اس ماہ کے آخر میں پیرس میں ہونی ہے. یوکرین کی دارالحکومت کییو سمیت متعدد بڑے شہروں پر روس کے میزائل اور ڈرون حملے. کم از کم 10 افراد ہلاک، 100 کے قریب زخمی. یوکرینی حکام کے مطابق حملوں سے رہائشی عمارتیں، گاڑیوں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا. میئر ویتالی کولچیکو کے مطابق میزائلوں کے ملبے گرنے سے 9 منزلہ عمارت اور دیگر متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی جبکہ اوبولن ضلع میں کئی گاڑیاں جل کر تباہ ہو گئیں. امریکی ریاست آئیوا کے شہر میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنے خاندان کے 6 افراد کو قتل کر دیا، خودکشی کر لی. پولیس کے مطابق واقعہ گھریلو تنازع کا نتیجہ تھا. 4 لاشیں ایک مکان جبکہ 2 مزید لاشیں قریبی مقامات سے ملی. پولیس 52 سالہ ملزم تک پہنچی تو اس نے پولیس کی موجودگی میں خود کو گولی مار لی. تائیوان کو فضائیہ کا تربیتی طیارہ T-34 گانگزان ایئر بیس کے قریب تربیتی مشق کے دوران گر کر تباہ. طیارے میں سوار دونوں پائلٹ ہلاک. وزارت دفاع کے مطابق حادثہ انجن فیل ہونے کی صورت میں بحفاظت لینڈنگ کی فرضی مشق کے دوران پیش آیا. تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل. آئرلینڈ میں پاکستان کی سفیر مریم آفتاب کی جانب سے پاکستان ویمنز ٹیم اور مینجمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ. ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ سنا نے قومی ٹیم کی شرٹ سفیر پاکستان کو بطور تحفہ پیش کی. پاکستانی سفیر مریم آفتاب کا پاکستان ویمنز ٹیم کی کامیابیوں کے لیے دعا اور نیک تمناؤں کا اظہار. قومی ویمنز ٹیم آئرلینڈ میں T20 ٹرائی سیریز میں شرکت کر رہی ہے.
اور زومبی نے باکس آفس کے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے. جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش زومبی عید الاضحیٰ پر اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی. فہد مصطفیٰ مہوش حیات کی منفرد اداکاری، سنسنی خیز ایکشن اور جدید ویژول ایفیکٹ سے بھرپور فلم نے شائقین کو سینما گھروں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا. فلم نے باکس آفس پر دھواں دھار کارکردگی دکھاتے ہوئے 21 کروڑ 34 لاکھ روپے کا شاندار بزنس کر لیا.